इल्ला बालगनी सौतहु हैसकान, औ कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, सरकार ने फरमाया लैसा मिन अब्दिन, लैसा मिन अब्द है नकरा और आ गया है नफी के नीचे, और नकरा जब नफी के नीचे है तो उमूमियत का फायदा देता है। उमूमियत का माना ये बना, कायनात में कोई ऐसा मर्द नहीं, कायनात में कोई ऐसी औरत नहीं, कायनात में कोई ऐसा बच्चा नहीं, कायनात में कोई ऐसा बूढ़ा नहीं, कायनात में कोई ऐसा आलिम व फाजिल नहीं, कायनात में कोई ऐसा हाफिज व कारी नहीं, कायनात में कोई ऐसा दाजिर नहीं, कायनात में कोई ऐसा ज़राअत करने वाला नहीं, अल-गश कायनात में कोई ऐसा फर्क नहीं। सरकारे दो जहां ने फरमाया युसल्ली अलैया, जो मेरी ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़े, इल्ला बलगनी सौतहु हैसकान, फरमाया वो जहां मर्जी हो, जहां से मर्जी दुरूद पढ़े, जहां से मर्जी सलाम पढ़े, फरमाया सुन लो मैं बैठा रोज़ा रसूल में हूँ, मफ़हूम हदीस अर्ज़ कर रहा हूँ, फरमाया तुम जहां से पढ़ो मैं तुम्हारी आवाज को सुन लेता हूँ, मैं तुम्हारी आवाज को सुन लेता हूँ। अगर कोई हदीस को भी ना माने तो मैंने इब्तिदान एक आयत तिलावत की थी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। कुरान है कि नहीं? कुरान है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का जो पालने वाला होता है, जिन जिन को पाल रहा होता है वहाँ तक रसाई होती है कि नहीं होती? उसूल है कुरान का, पालने वाला अल्लाह और आलमीन। आपकी इस ज़मीन के अलावा भी कुछ ज़मीनें हैं, सरवर दो जहां ने फरमाया इसके नीचे हैं, अल-बिदाया व निहाया में मसला मौजूद है, वहाँ भी इस तरह कसीर आबादियाँ हैं। अल्लाह तमाम आलमीन का पालने वाला, और जो जिसको पालता है वहाँ तक उसकी रसाई होती है। और कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और महबूब आपको सिर्फ तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है, तमाम जहानों के लिए। अब शान रहमतुल लिल आलमीन का ये तकाजा है कि जिनके लिए रहमत बन के आए कम से कम उनसे राबता हो, वरना तो रहमत बन के आने का फायदा ही कोई नहीं। कुरान कह रहा है जहां तक रब की रुबूबियत है वहीं तक मुस्तफा करीम की रहमतुल लिल आलमीन होने वाली शान फैली हुई है। और जिसकी रहमत पहुंच रही होती है, जहां तक पहुंच रही होती है, उस हस्ती को ये भी पता होता है कि कहां तक जा रही है, किसको पहुंच रही है, किस अंदाज में पहुंच रही है, किसको कैसी रहमत की जरूरत है, कब जरूरत है, कहां जरूरत है। और मेरे आका को सारा पता है। कुरान ने बता दिया कि कमालात मुस्तफा करीम ये है कि सरकार जो जहां से कायनात का कोई जरा छुपा हुआ है, सरकार दो जहां का फरमाने आलिशान। फरमाया जब हम मेराज पे गए तो मालिक कायनात ने फवदा कफ़हू बैना कतफ़ैया फवजदतु बरदहा बैना सदैया फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्द, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। फरमाया मेरे रब ने जिस तरह अल्लाह की शायान शान है, जिस तरह अल्लाह की यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम, जो वहाँ तर्जमा है वो यही तर्जमा है। कोई कहे जी अल्लाह के भी हाथ, मैंने इसलिए जुमला बोला जो अल्लाह की शायान, वरना कुरान है यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम, अल्लाह का जो भी उसके शायान शान है। सरकार ने फरमाया मालिक ने मेरे कांधों के माबैन अपना दस्ते कुदरत रखा। क्या रखा? दस्ते कुदरत रखा। फरमाया फजतु बरदहा बैना सदैया, फरमाया मैंने अपने सीने में अल्लाह के दस्ते कुदरत की ठंडक को महसूस किया। अल्लाह करीम के दस्ते कुदरत की ठंडक को मैंने अपने सीने में महसूस किया है। और जो बात करने वाली है फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्द, ये मेरे आका का कमाल है। फरमाया फ़अलिमतु
بس میں نے جان لیا، بس میں نے جان لیا کس چیز کو؟ ما فی السماوات والارض، فرمایا جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، اے لوگوں میں نے سب کا سب جان لیا، میں نے سب کا سب جان لیا ہے۔ سرور دو جہاں کا فرمان علی شان، ان اللہ قد رفع لی الدنیا، اللہ نے میرے لیے کائنات کو میرے سامنے کر دیا، کائنات کو میرے سامنے کر دیا۔ فانا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى قَفِّ هَذِهِ۔ سرکار نے فرمایا مالک نے ساری کائنات کے میرے لیے پردے اٹھا دیے، ساری کائنات کے میرے لیے پردے اٹھا دیے۔ آپ نے فرمایا فَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا، تو میں نے اس ساری کائنات کو دیکھ لیا۔ وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، فرمایا فانا انظر، میں نے اس سارے کو دیکھ لیا ہے، میں نے اس سارے کو دیکھ لیا۔ کیسے دیکھ لیا؟ یہ چھوٹی سی کائنات کو آپ کیسے ملاحظہ فرماتے ہیں؟ فرمایا کأنما انظر الی کف ہذہ، فرمایا جس طرح بندہ ہاتھ کی ہتھیلی کو نہیں دیکھ لیتا، میں روزے میں بیٹھ کے بھی پوری کائنات کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح بندہ ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ لیتا ہے۔ کمالات مصطفیٰ کریم سننے والوں، پورے بن سے ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہم یہ دعوت فکر پیش کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کائنات میں کوئی ایسی ہستی اور دکھائی جائے جس کو مالک نے اتنے کمالات عطا فرمائے ہوں۔ اگر آپ تاریخ میں جائیں، احادیث میں جائیں، تفسیر میں جائیں، قرآن میں جائیں، اس کی تلاش کرنے جائیں، جہاں سے بھی تلاش کریں گے تو جو ہستی نظر آئے گی یہ سارے کمالات مصطفیٰ کریم کے بھی نظر آئے گی۔ اندازہ لگائیں میرے آقا کے کمالات کے کیا کہنے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھیں، فرمایا جب میرا لخت جگر میرے پاس آیا، چند مہینوں کی عمر مبارک، چند مہینوں کی، فرمایا اتنی برکات دیکھی، اتنی کہ ہم نے اپنے علاقے میں اعلان کر دیا، اپنے علاقے میں جس مریض کو کہیں سے شفا نہ ملتی ہو وہ سعدیہ حلیمہ کے گھر سے شفا لے سکتا۔ اللہ اکبر۔ اے حلیمہ آپ تو وہی ہیں، آپ کی اونٹنی کو ہی شفا نہیں مل سکتی تھی، آپ کی اونٹنی ہی مریض تھی، آپ کتنے بڑے دعوے ہیں۔ فرمایا ہم تو وہی ہیں لیکن جن سے نسبت ہے وہ کچھ اور ہی ہے، وہ کچھ ابھی بچپن مبارک ہے، عمر مبارک ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں ہم نے اتنے برکات کا ظہور دیکھا، اتنے فیوز و برکات دیکھے، فرماتی ہیں کہ جس مریض کو زمانے کے طبیبوں سے شفا نہیں ہوتی تھی، کمالات مصطفیٰ کریم بچپن کی حالت میں گئے تھے۔ فرمایا جو مریض میرے گھر آتا میں اپنے پاک محبوب کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے سے پانی مس کر کے دے دیتی، اللہ اس کو شفا فرما دیتا۔ سن میرے پاک محبوب کی ولادت میں آنے والوں، میرے پاک محبوب کی ولادت کی خوشی میں جشن ولادت رسول کانفرنس میں تشریف لانے والوں، اپنے پاک محبوب کے کمالات دیکھو۔ کعبے کا کتنا رتبہ اور مقام ہے کہ نہیں ہے نا؟ اب غور کرنا، قریشیوں کو، کن کو؟ سب سے پہلے کون سی نشانی نظر آئی جب سرکار دنیا میں آئے تھے کہ پتہ چلا یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے؟ اس علامت و نشانی کا نام کیا ہے جی؟ غور کریں، سرکار کی آمد پر جو اعلانیہ طور پہ قریشیوں کو سب سے پہلی علامت نظر آئی وہ پتہ کیا تھی؟ سرکار جب دنیا میں ظاہری طور پہ آپ نے قدم مبارک ٹکایا نا، 3 دن اور 3 رات تک 24 گھنٹے کعبہ جھومتا رہا۔
3 دن 3 رات ہر حال میں ہر وقت سرکار نے جیسے ظاہری طور پہ قدم مبارک ٹکایا تو کعبہ مشرفہ، ارے کعبے کو رخ کر کے نماز پڑھنے والوں، کعبے کو قبلہ بنانے والوں، اپنے کعبے سے پوچھ کہ کیا تیرا بھی کوئی کعبہ ہے؟ نماز میں کعبے کا خیال آئے تو نماز بالکل ٹھیک ہے، کعبے کی طرف رخ نہ ہو نماز نہیں ہوتی۔ اسی کعبے سے پوچھ تجھے بھی کسی کا خیال ہے؟ تجھے بھی کسی کا خیال ہے؟ 3 دن اور 3 رات کعبہ مشرفہ کیا کرتا رہا ہے؟ جھومتا رہا۔ بولیں، میں نے پچھلے جمعے ایک جملہ بولا تھا کہ اگلے جمعہ المبارک کو نماز کا کوئی ٹائم ٹیبل، جیسے خطاب ختم ہوگا نماز ہو جائے گی، یہی جملہ تھا نا؟ بس اب میری طرف توجہ کریں۔ سرکار دو جہاں کائنات میں تشریف لاتے ہیں اور کعبہ جھوم رہا ہے۔ کون جھوم رہا ہے؟ کعبہ جھوم رہا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں غور کرو، کعبہ ظاہری طور پہ ایک بے جان چیز ہے، سرکار کی آمد میں خوشی منا رہا ہے، جھوم رہا ہے۔ جھومنا جاندار کی صفت ہے، جھومنا کس کی صفت ہے؟ اور تمام قریشی دیکھ رہے ہیں، ابو جہل دیکھتا ہے کعبہ جھوم رہا ہے، ابو لہب دیکھتا ہے کعبہ جھوم رہا ہے، عتبہ شیبہ دیکھتے ہیں کعبہ جھومنے کا نام نہیں لیتا۔ بے جان ہے، جان کیسے آئی؟ جھومنا نہیں جانتا، جھومنا کیسے آیا؟ اور مجھے اور میرے مسلک کے مسلمانوں کو میلاد کی خوشیوں سے روکنے والوں کان کھول کے سنو، ولادت کی خوشی تو وہ مقدس خوشی ہے کہ رب نے کعبہ مشرفہ کو حکم دیا کہ اے کعبہ اب تیرا بھی آقا تشریف لا چکا ہے، اب تجھے بھی خوشی میں جھومنا پڑے گا۔ سرکار کی ولادت میں کعبہ جھومتا رہا ہے، کعبہ خوشیاں کرتا رہا ہے۔ اگر میلاد کی خوشی کرنا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، تو کم از کم نماز میں کعبے کی طرف منہ کرنا چھوڑ دو، کیونکہ خوشی تو اس نے بھی کی تھی۔ سرکار کی آمد پہ کعبہ بھی اللہ نے اس کو یہ قدرت دی نا، اگرچہ ساتھ کہنا ہے لیکن اب جھوم، خوشی کر کہ میرا پاک محبوب آ گیا ہے، خوشی منا کہ سرور دو جہاں آ گئے ہیں۔ اللہ نے کعبے سے خوشی منوائی، کعبہ سرکار کی ولادت پہ جھوم رہا ہے۔ اصل میں نکتہ کیا ہے؟ کعبے کو پھر وہ حیثیت دی جس سے پہلے خوشی کرائی، پھر اس کو وہ حیثیت عطا فرمائی کہ جو تجھے نہ مانے اس کی نماز ہی نہیں۔ بات کو ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ اے کعبہ جو تجھے نہ مانے، ایک بندہ کہے میں کیوں کعبے کی طرح منہ کروں؟ میں نہیں کرتا، مغرب پاکستان میں ہو، میں مغرب کی طرح منہ نہیں کرتا، میں شمال کی طرف یا جنوب کی طرف یا مشرق کی طرف منہ کروں گا، بتائیں اس کی نماز ہو جائے گی؟ آخر تک بھائی بولو، یہ آپ کے مسلک کی حقانیت ہے۔ کعبے کو جھمایا، ولادت کی خوشی کرائی، پھر کعبے کو وہ رتبہ اور مقام دیا، فرمایا جو تجھے نہ مانے اس کی نماز ہے، جو تیری طرف نماز میں رخ نہ کرے اس کی نماز ہے، جسے نماز میں تیرا خیال نہ ہو، جسے نماز میں ہے کعبہ تیرا، اس کی ہمارے ہاں نماز نہیں۔ تو جس کعبے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جس کے خیال کے بغیر مسلم کی نماز نہیں ہوتی، میرے آقا کے کمالات کو دیکھ۔ سرکار کی ولادت میں اللہ نے اس کعبے سے خوشی کرائی تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز اس کی ہے، روزہ اس کا ہے، حج اس کا ہے، زکات اس کی ہے، جس کا عقیدہ کعبے والا ہو۔ نماز اس کی، روزہ اس کا، حج اس کا، عبادات اس کی۔ سادہ لفظوں میں کہہ دوں،
اللہ کے ہاں مسلم ہو جو کم از کم کعبے جیسا تو ہو. کعبہ ولادت پہ خوشیاں کر رہا ہے، اور جو اس جیسا نظریہ رکھے گا تو پھر اس کو بھی خوشی کرنی ہی پڑے گی، پھر اس کو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر. اس لیے مسلمانوں کے گھر جشن ہوتے ہیں، سرکار کے غلاموں کے گھر کیا ہوتے ہیں؟ رنگ لگ گھر. ساؤنڈ والا کو بیٹھا رنگ لگ گھر عبداللہ دے جدوں دو جگدا سلطان آیا. سارے جھوم کے میرے ساتھ پڑھو. رنگ لگ گھر عبداللہ دے جدوں دو جگدا سلطان آیا. ساڈی بخشش دا سامان آیا جی، ساڈی بخشش. کیا جھوم کے بڑو مزہ نہیں آیا. ساڈی بخشش دا سامان آیا جدوں دو جگدا سلطان آیا. جب موسیٰ جان کو طول تے خالق دی گل بات ہوئے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب کبھی بھی اپنے رب سے ملاقات کرنی ہوتی اس سے پہلے بہت دور پہ جانا پڑتا میرے آقا کی شان سننا. جب موسیٰ جان کو طول تے خالق دی گل بات ہوئے. جہاں سب کے میں آمنا چاہے تجھی جہاں مل کے پڑھنا چاہے تجھی جہاں سب کے میں آمنا چاہے تجھے گھر رب دا قرآن آیا. رنگ لگ گھر جدوں دو جگدا. کعبے کا عقیدہ، سرکار کی ولادت کی خوشی. محبوب خدا دی آمد تے اسی خوشی ہوئی ہے ساڈا حق بن. آخر کیوں سنی ہی خوش کیوں ہوتا ہے؟ اہل سنت بھی کیوں جشن مناتے ہیں؟ اہل سنت کو ولادت کی خوشی کیوں نصیب ہوتی ہے؟ اندازہ لگانا کعبے کا عقیدہ. محبوب خدا جس چیز کو خوشی ہے ذرا جھوم کے پڑھ لیں. محبوب خدا مدتے اسی خوشی ہوئی ہے ساڈا حق بندا. کیوں؟ اسی کافر نہیں اسی مومن حاجی. اسی کافر نہیں اسی مومن حاجی. اسی کافر مومن حاجی. بلند سے پڑھنا. اسی کافر نہیں اسی مومن